दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है और वो आईनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है, तमाम आईनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहाँ तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहाँ गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है उसके अंदर भी 2 टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का। एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबो गरीब नई कानूनी इस्तिलाहें पैदा हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा।
گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو ہم پھر پورے ملک کے اندر جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے، وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے، لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں، مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے، یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں، یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں، آزاد میڈیا کے پاکستان میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے، پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان، باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں. فواد. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی جو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس بحران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں، وہی اکاؤنٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو NRO دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے 1100 ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا، وہ کیس سپریم کورٹ میں کنکلوڈ ہونے لگا ہے، اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے، اور جس میں اعلیٰ عدلیہ کو ایک ڈیفینسو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا، ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے پیش کریں، ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں، وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ضمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے. میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ محمد خان بھٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز الہی صاحب کے، آج ان کو 6واں 7واں دن ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے.
عامر ران جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے ان کو 5 دن کے بعد رہا کیا گیا اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمشنر جو کر رہے ہیں فیصل فاروقی صاحب جو پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے کل کہا ہے کامران خان کے شو میں کہ الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس توہین کے اوپر. ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اور گورنرز کے خلاف آئینی کارروائی عمل میں لائی جائے اور صدر مملکت عارف علوی صاحب سے میری گزارش ہے پنجاب کے گورنر اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے ریموول کے لیے جو آئینی جو پروسیس ہے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ دونوں گورنرز نے واضح طور کے اوپر آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین کو ایک ردی کی کتاب میں کنورٹ کر دیا ہے. اور اگر آئین بھی نہ رہا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی واحد کنسنسس ڈاکومنٹ اس وقت پاکستان کا آئین ہے. اگر یہ آئین کو بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سبوٹاج کر دیا گیا پھر پاکستان کے اندر کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں بچے گی, کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکے گا اور یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے جو اس وقت یہ عمل ہو رہا ہے. لہٰذا صدر مملکت دونوں گورنرز کے خلاف ان کو اٹھانے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کریں. اس کے ساتھ جیل بھرو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. یہ 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ کل شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ پرسوں شروع ہو جائے, لیکن یہ تحریک بالکل مکمل ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے امید ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس ان معاملات کا نوٹس لیں گی. اس کے ساتھ میں ایک اور نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں, جب یہ انٹرم گورنمنٹ بنی تھی ہم نے پنجاب میں یہ کہا کہ 22 افسر ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ذاتی طور پہ ملوث ہیں یہاں پہ انتقامی کارروائیوں میں اور ان کو یہاں اپوائنٹ نہ کیا جائے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اور پنجاب حکومت نے ان 22 میں سے 17 آفیسرز کو پنجاب میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور باقی جو 4 بچے ہیں ان کو بھی لگایا جا رہا ہے. میں ان 22 آفیسرز کو کہتا ہوں آپ آئین کے تحت حلف لے کے آئے ہیں, آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے, ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فوری طور کے اوپر خود کو اپنے عہدوں سے علیحدہ کریں اور پارٹیزن نہ ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف بعد میں کارروائی ہو. لہٰذا یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ عدلیہ کو نوٹس لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کے آئین کی تحفظ کرے گی اور شہری آزادیوں کا تحفظ کرے گی. جو ہماری اس وقت جو میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے معیشت اس کے اوپر حماد اظہر صاحب کچھ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہو رہا جیسے فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے بتایا, اور جہاں پہ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں, مسنگ پرسن شروع ہو گئے ہیں سیاست کے اندر ہماری, تو وہاں پہ معیشت کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شوکت ترین صاحب کے اوپر ایک عجیب و غریب سا کیس بنایا جا رہا ہے. بھئی بندہ پوچھے معیشت تم نے تباہ کی, معیشت مفتاح نے تباہ کی, معیشت اسحاق ڈار نے تباہ کی اور آج بھی کر رہا ہے. شوکت ترین کا کیا قصور ہے؟ شوکت ترین کے وقت پہ تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی پورے تھے, فائنینسنگ کا کوئی کرائسس بھی نہیں تھا. صرف ایک مقصد کہ یہ جو میس اپ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی معیشت کے اوپر بولے نا, اور اگر کوئی معیشت کے اوپر بولے گا, کیونکہ شوکت ترین پردہ چاک کرتا تھا کہ کس طرح اس ملک کو نالائکی کے ساتھ اور بددیانتی کے ساتھ پچھلے 9 ماہ میں تباہ کیا گیا ہے, تو آج اس کے خلاف ایک FIA کا جعلی کیس بنا دیا گیا. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں, اور بہت سارے معاشی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب IMF کے ساتھ بھی کام نہیں چلتا نظر آ رہا, تب بھی حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اس حکومت کو IMF کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے, تو جو گیس کی 100% قیمتیں بڑھائی گئیں, جو واحد گواہی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف, یہ آج کا بیان ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں اٹ از کریکٹ that during investigation I did not produce
any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme. It is correct that the process of Ashiana Iqbal Housing Project was transparent from its inception till its approval by Private-Public Partnerships Steering Committee, and no violation of any law was involved throughout the process. It is correct that as per my knowledge, none of the accused person of this reference has committed any offence. تو پہلے 2 ماہ جس طرح کی انہوں نے پالیسیز رکھی کہ آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں کرنی، ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے، اس سے معیشت تباہ ہوگی، یہ باتیں سب کو پتا تھی، لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے، تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا۔ اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا، اور الیکشن، پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ کون قانون سازی کرے گا، کون حکمرانی کرے گا، اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی، پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ تو ہوش کے ناخن لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ توہین کنٹمپٹ جو ہے، توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہ تو سارے قانون لگے نا، توہین بلاول بھی لگ گیا، توہین آئی ایم ایف بھی لگ گیا، توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی۔ تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے، توہین پاکستان ہو رہی ہے، اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ صدر پاکستان آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کوئی طریق نہیں دے رہا، الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں؟ بالکل، آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور کل اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے۔ لیاقت انصاری صاحب، آج جو آپ نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے اس سے کچھ متاثر جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے؟ یاسر صاحب میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں، الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہو گئی، اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراف نکال کے لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے، جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی کیا صورتحال ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے، وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے۔ ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور آج بھی یہی۔ اچھا فواد بھائی، یہ بتائیں، مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے، اور دوسرا کل سے دماد ہائی کورٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، یہ دونوں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ہم، ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف، اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو توہین الیکشن کمشنر کا ہر ایک کو پتا ہے، اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے۔ راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن کو ہی توبالا کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 6 ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا،
یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے، اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ایک سیکنڈ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے، دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک رجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں اربوں روپے کے چوری کے کیس معاف کرائے جائیں، وہ خطرے میں ہے کیونکہ نیب کیس کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے۔ اور دوسرا، ان کو نظر آ گیا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا راستہ روکنے کا، اور اس آئین توڑنے میں ان کو سامنے کھڑی ہوئی دیوار عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خوفزدہ کر کے ان کو روکا جا سکے اور ان کو کھلی چھٹی مل جائے کہ یہ آئین کو توڑیں۔ اچھا سر، صدر پاکستان سپریم لیڈر ہوتا ہے، وہ کون سی قوت ہے؟ صدر پاکستان نے لکھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے سمبولک بڑے عہدوں کو مل کے میٹ کر ہیں، اور پاکستان جا کہاں رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے عرض کیا، مشورہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، دباؤ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والے کے اوپر ذمہ داری آنی ہے۔ فیصلہ کرا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور چیف الیکشن کمشنر اپنا دیکھ لیں، یہ پھر بعد میں جتنا بھی قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہے، سو دباؤ جدھر سے بھی آ رہا ہے، چیزیں جدھر سے بھی آ رہے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور عدالتیں موجود ہیں، امید ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب اور صدر مملکت کا رابطہ ہوا ہے، اس پر مشاورت مکمل ہو گئی ہے کہ گورننس کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا جائے؟ نہیں، یہ تو ہم نے ابھی مطالبہ کیا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی صدر مملکت سے امید ہے، اسد عمر صاحب بھی کھڑے ہیں، ان سے یہی گزارش ہوگی صدر صاحب سے کہ اس کے اوپر وہ ایک سیریس نوٹس لے۔ گورنر ان کے نمائندے ہیں اس وقت صوبوں میں، اگر وہ آئین کو جو ہے وہ اس کی نہیں مان رہے